गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आज के प्रोग्राम में करेंगे खुशामदीद और सबसे पहले बात हम करेंगे मौसम की। मौसम ठंडा है और ठंडा ही रहेगा आइंदा आने वाले 24-48 घंटों में। और इससे पहले यानी आज से कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे कि बारिशों का भी सीज़न था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, लेकिन बहरहाल आज बारिश का कोई चांस नहीं है इस्लामाबाद में। लेकिन हाँ, पहाड़ों पर बहरहाल हो सकती है बारिश, वहाँ तो पता है ना, लोकल से एक्टिविटी भी हो जाती है और बारिश हो जाती है। और इससे मुतालिक खबर ये भी है जनाब के कलाम वहाँ पर जो है वो मनफी जो है वो 17 है, ले में मनफी 13 है, कलात मनफी 11, चित्राल मनफी 9, क्वेटा मनफी 8, स्तोर, गोपस, पाराचनार मनफी 7, बगरोड, दालबंदीन, दीर और मालम जबा में मनफी 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम ज़रा सदर्न पार्ट की तरफ जाएं, हम कराची की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो मैं भी देख रहा था वहाँ का टेम्परेचर तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत वहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बहरहाल ओवरऑल अगर हम मौसम की बात करें, मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बड़ा ज़बरदस्त आपने ओवरव्यू दे दिए शुएब। इस्लामाबाद में वैसे 2 टेम्परेचर है और लाहौर में 4 है। मेनली जो शहरों में लोग रहते हैं, क्योंकि कल दिन के बाद थोड़ी सी धूप निकल आई थी और आज भी हम देख रहे हैं कि धूप के आसार हैं, तो मुझे लगता है कि आज टेम्परेचर सेटल रहेगा। लेकिन वीकेंड पे बारिश के इम्कानात भी हैं। डीजी मेट ने भी हमें बताया था कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ हो सकता है कि थोड़ी सी बारिशें हों, दोबारा से सर्दी थोड़ी सी वापस आ जाए। तो ये तो सर्दी की बातें हो रही हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो अपना नाम तब्दील करने का सोच रहे हैं। टेम्परेचर तो हम तब्दील कर नहीं सकते, लेकिन नाम तो हमारे हाथ में, वो तो हम तब्दील कर सकते हैं। तो एलन मस्क ट्विटर के मालिक कहते हैं जनाब कि वो अपना नाम मिस्टर ट्वीट रखना चाहते हैं। और रख लिया लेकिन वो ज़बानी रखा है ना। ट्विटर उनको ये चेंज नहीं करने देगा नाम, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल टाइम होता है कि आप 3 मंथ से पहले या कोई सर्टेन टाइम से पहले आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब एलन मस्क हो गए हैं जनाब मिस्टर ट्वीट। उन्होंने सार्फिन को बताया कि अब ट्विटर उन्हें ये नाम फिर से तब्दील करने की इजाज़त नहीं देगा। नहीं, वन टाइम चेंज हो गया है, लेकिन अब अगले 3 मंथ तक उनको इसी नाम के साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो ट्विटर सार्फिन अपना अकाउंट हैंडल तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन उनकी इस बात की पूरी इजाज़त है कि वो जब चाहें नाम तब्दील कर सकते हैं। ये इजाज़त मेरा ख्याल है सिर्फ एलन मस्क को होगी, हमें नहीं होगी। नहीं, जनरली देखिए नाम तो तब्दील कर सकते हैं, हम अपना ट्विटर हैंडल तब्दील नहीं करते ना। लेकिन नाम तब्दील करने के लिए भी एक सर्टेन टाइम होता है। मेरा ख्याल है आप 3 मंथ्स के बाद नाम चेंज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। और बाकी जो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, वहाँ पे भी होता है कि आप बार बार नाम तब्दील नहीं कर सकते। एक थोड़े ड्यूरेशन के बाद आप फिर नाम चेंज कर सकते हैं। और हैंडल आप बार बार तब्दील नहीं कर तो सकते। इसलिए अभी भी हमें समझ नहीं कि एलन मस्क ने क्यों कहा गया ट्विटर उन्हें इजाजत नहीं देगा नाम चेंज करने की। आपका अपना ट्विटर है भाई, आपका अपना घर है, जो मर्जी आप करें, आपको रोक सकता है, कोई पूछ सकता है, जो आप करना चाहें आप वो कर सकते हैं। चलिए, तो बात हमने कर ली ट्विटर के एलन मस्क साहब की। जरा बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। और हमारे पास एक खबर है जनाब, कुछ नीला नीला सा दिखाई दिया, मेरे कपड़ों में नहीं, वो तो नजर आ ही रहा है आपको नीला नीला सा, लेकिन मैं जो आपको दिखाने लगा वो है जापानी टेलीस्कोप ने बेसिकली एक मंजर को कैद किया है, कैद नहीं किया, उससे देखा गया रादर कि हवाई में एक नीले रंग की मुनफरिद चीज़ वहाँ पर थी। इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इसको फिर उन्होंने कैप्चर किया और ये मंजर स्पेस एक्स की जानिब से एक नया सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद ये मंजर देखा गया। और इस तरह का जो वाकया है वो गुज़श्ता बरस भी पेश आया था जब कैलिफोर्निया फाल्कन 9 को लॉन्च किया गया था। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो हो गई जनाब बात ऐसी कि आपने साइंस के बारे में कुछ बताया। मैं भी साइंस से मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमें साइंस में यही पढ़ाया और बताया जाता था कि ज़मीन एक डायरेक्शन में घूमती जा रही है। लेकिन अभी रिसर्च में ये सामने आया है कि ज़मीन ने घूमना बंद कर दिया है। अब खांस ले, कोई बात नहीं, मैं बात कंटिन्यू कर लूँगी। मेरे खांसने से कौन से ज़मीन रुक जाएगी? देखिए, खांसने से ज़मीन रुकेगी नहीं, लेकिन वो क्योंकि उल्टा घूमना शुरू हो गया, रिसर्च में ये सामने आया, तो क्या पता वो वापस अपनी डायरेक्शन में चली जाए। तो जर्नल नेचर जियो साइंस में शाया होने वाली एक रिसर्च में बताया गया है कि ये तहकीकी ज़मीन की गहराइयों में होने वाले जितने भी अमल हैं, उसमें ज़मीन की सतह पर पड़ने वाले असरात बशमूल दिन के दौरानिये की कमी उसको बेहतर बनाएगी। ये जो इसकी जो गर्दिश है ज़मीन की, तो इससे पहले होने वाली तहकीक से ये बात सामने आई थी कि ज़मीन की सबसे अंदरूनी जहत को एक बैरूनी माया तह जो होती है वो तकरीबन बाकी ज़मीन से अलहदा करती है, और इसकी मकनातीसी फील्ड अंदरूनी तह को घूमने समेत मेटल के कशिश शकल के असरात का सबब बनती है।
چلیں یہ تو آپ نے زمین کی اندرونی تہوں کا ذکر کیا ہے. ہم تہ سے آپ کو ذرا واپس لے کر آتے ہیں سرفیس پہ, اور خبر ہے ہمارے پاس سعودی عرب سے. وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ بڑی پیاری خبر ہے جناب. میورلز آپ نے سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا آپ نے ان سے متعلق, لیکن بہت ہی زبردست یہ میورل ہے وہاں پر, اور یہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. کنگ عبدالعزیز اسٹریٹ پر ہے. یہ رنگ بھی ہیں اور کچھ حروف بھی ہیں. اسے تخلیق کردہ دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے یہ. اتنا پیارا یہ میورل, اور یہ زائرین کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. مکہ مکرمہ میں عربی خطاطی اور رنگ برنگ جو ہیں, ہمیں یہ بڑی جو دیوار ہے جس میں کچھ حروف بھی اس کا حصہ ہیں, کچھ آیات کہہ سکتے ہیں جو ساتھ ہیں, اور اس پہ خطاطی جس طرح خوبصورت انداز سے کی گئی ہے. اور اپنے میں کہوں گا کہ فن کا اظہار ہے ان آرٹسٹ کا جنہوں نے یہ تخلیق کی ہے, اور اپنی نوعیت کا پہلا یا کہہ سکتے ہیں منفرد شاہکار ہے یہ. اور اس شاہکار کو ہم آپ کو اس وقت دکھا بھی رہے ہیں کہ رنگ و حروف سے تخلیق کردہ فن سے آراستہ یہ دیوار مقدس ترین مقام مسجد حرم کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے. راستہ اس طرف کو ہے. بڑی زبردست خوبصورت خبر شیئر کی ہے شعیب. میں آپ کو لے کے جانے والی ہوں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو انعام دیے جاتے ہیں. میں آسکر ایوارڈز کی بات کر رہی ہوں, اور ان ایوارڈز میں ایک گلوکارہ جن کا نام منتخب ہوا ہے, ان کا نام ہے میشیل یو. وہ بہترین اداکارہ کی کیٹیگری میں جناب ان کا شمار ہوا ہے, اور اس کے بعد ایشیائی اداکارہ وہ بن گئی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں شعیب اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تھوڑا سا, تو کیڈی ایوارڈز کی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی ایشیائی خاتون بن کے انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے. اور 95 آسکر ایوارڈز کی تقریب کے لیے نامزدگیوں کا اعلان کیا گیا ہے, جس میں میشیل یو کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے. رواں برس 12 مارچ کو تقریب کا انعقاد کیا جائے گا. انہوں نے گولڈن گلوب ایوارڈ جیتنے والی ملیشیا کی پہلی اداکارہ کا اعزاز بھی اپنے نام کیا ہے. تو یہ اتنے سارے ایوارڈز 1 بائی 1 ان کے حصے میں آتے جا رہے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. اچھا, کیونکہ آسکر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو یاد ہے چند روز پہلے تک ہم جو ایلن کا بہت ذکر کرتے تھے کہ آسکر کی نامزدگی کے لیے شارٹ لسٹنگ اس کی ہونا, تو اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا, بٹ اینی ویز وہ نامزد نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں, بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. چونکہ آسکر کا ذکر ہوا تو آئی جسٹ تھاٹ ٹو شیئر دس اپڈیٹ ایز ویل. بڑھتے ہیں آگے, ایک پولینڈ آپ کو لے کر چلتے ہیں. ویسے بھول بھلیاں ہم نے دیکھا ہے نا, بچپن میں بھی ہم کھیلتے تھے, اور ابھی بھی ہم بہت سی گیمز ہوتی ہیں بھول بھلیاں والی ہم کھیلتے ہیں, لیکن یہ جو بھول بھلیاں نا, یہ برف سے بنائی گئی بھول بھلیاں ہیں, اور یہ پولینڈ میں ہے جناب. وہاں کا یہ تھیم پارک ہے, اور یہاں پر سخت موسم میں بھی جس طرح شہروں نے اس موسم سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ نکالا کہ اس ونٹر تھیم پارک میں برف میں بھول بھلیاں, اور وہ اس میں راستے تلاش کرتے چلے جا رہے ہیں. 3000 اسکوائر میٹر رقبے پر پھیلی یہ بھول بھلیاں, اس پر لوگ جو ہیں وہ خاصے انجوائے کریں, اور یہ اوپر سے بالکل پیک, وہ جو پیک مین بچپن میں ہم گیم کھیلتے تھے نا, ویسی والی لک دے رہا ہے. وہ الگ بات ہے کسی نے کسی کو جا کے کچھ نہیں کہنا, اپنے اپنے راستے بس تلاش کرتے کرتے آپ نے انجوائے کرتے کرتے جانا ہے. تو یہ برف کی بنی بھول بھلیاں بہت خوبصورت ہیں. زبردست, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے. اب شعیب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جناب کرکٹ کی دنیا میں بھی کچھ اچھی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور بات کرنے والے ہیں ہم آئی سی سی ایوارڈز کی. اس سے پہلے ہم آسکر ایوارڈ کی بات کر رہے تھے, تو آئی سی سی ایوارڈز جو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. انگلش کپتان بین سٹوکس نے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے, اور انگلینڈ کی نیٹ سکیور نے سال 2022 میں بہترین خاتون کرکٹر اور آئی سی سی ویمن ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر کا اعزاز حاصل کیے. انگلینڈ کے ہی رچرڈ ڈالنگ ورتھ سال 2022 کی بہترین امپائر قرار پائے ہیں, اور اسپرٹ آف کرکٹ ایوارڈ 2022 نیپال کے آصف شیخ کے نام رہا ہے. اور بابر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا ہے, کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے, اور پاکستانی کرکٹ میں کپتان بابر اعظم کی جو گفتگو ہے ہم چاہتے ہیں آپ کو سنوائیں بھی. اللہ کا شکر ہے, اور آنر کی بات ہے کہ سر گارفیلڈ سوبر ٹرافی جو میرے نام آئی ہے, اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. ایکسپلین نہیں کر سکتا اپنی جو ہے میری خوشی. جب آپ ایسے ایوارڈ جیتے ہیں تو آپ کو ایز اے انڈیویجول کافی پراؤڈ ہوتا ہے, اور مین چیز پاکستان کا نام آتا ہے اس میں, اور میں پاکستان کے لیے کھیلتا ہوں, اور اس سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. چلیں جی, بابر اعظم کی بات کی بڑھتے ہیں آگے. اب لے کر چلتے ہیں آپ کو کراچی. ویسے میں نے پہلے بتایا بھی تھا وہ کراچی کا موسم جو ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے. سخت سے مراد یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہے وہاں پہ نا. میں کسی سے پوچھ رہا تھا کراچی کے موسم سے متعلق کہ جی وہاں پہ کیا ٹھنڈ ہے, تو پوچھنے کی زحمت نہ کرنی پڑی مجھے, کیونکہ میری فارمر کولیگ ہے وہاں پر, میں نے دیکھا وہ سلیو لیس پہن کے وہاں پھر بھی, میں نے کہا اس کا مطلب کوئی ٹھنڈ وہاں پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی دن میں تو گرمی ہے. اچھا اینیویز, کراچی کی جب ہم بات کریں تو نوجوانوں کی چھپی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے وہاں پر ہوا ہے یوتھ فیسٹیول,
اور اس یوتھ فیسٹیول میں ہم ذرا جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کون کون آیا, کس طرح سے وہاں پر شرکت کی انہوں نے. تو جناب احمد علی شاہ صاحب ہیں صدر آرٹس کونسل کے, وہ بھی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی ہے پی ٹی وی سے. ہماری رپورٹر نے بڑی زبردست ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. مشکل نام تھا ان کا. ہاں. آرٹ کے مختلف اصناف کے فروغ اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے آرٹس کونسل کراچی میں سجا یوتھ فیسٹیول, جس میں نوجوان طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد آڈیشنز کے لیے پہنچ رہی ہے. یوتھ فیسٹیول میں 5 مختلف کیٹیگریز کے آڈیشنز کا سلسلہ جاری ہے, جن میں اداکاری, ڈانس, گلوکاری, تقریر اور مصوری شامل ہیں. پاکستان میں کروڑوں نوجوان ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے جوان ملک ہے. کل انہوں نے یہ ملک چلانا ہے, یہی اس کو لیڈ کریں گے مختلف شعبوں میں. انہی میں سے سائنٹسٹ بنیں گے, انہی میں سے شاعر ادیب بنیں گے. فیسٹیول میں شرکا کا کہنا ہے کہ آرٹس کونسل کراچی کی جانب سے پلیٹ فارم مہیا کرنا خوش آئند ہے. پاکستان یوتھ فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بچے, وہ کریٹیو لوگ, وہ کریٹیو ینگسٹرز کے جن کو پلیٹ فارم نہیں ملتے ہیں, ان کو ہم پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے ان کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ان کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع مل رہا ہے. پاکستان یوتھ نے ایک اچھا سا پلیٹ فارم رکھا ہے بچوں کے لیے, تاکہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں اور آگے بڑھیں. اسی طرح کے مور ایونٹس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اس طرح ہمیں آگے بڑھنے کا ایک چانس بھی ملتا ہے, ایک موقع بھی ملتا ہے. نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے اور آرٹس کونسل کراچی نے ہمیشہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نوجوانوں کو اس طرح کے مواقع فراہم کیے ہیں. جناب رپورٹ آپ نے دیکھ لیں, اب ذرا لے کے چلتے ہیں آپ کو خیبر پختونخوا, جہاں پہ گندھارا تہذیب کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے خیبر پختونخوا کو. پشاور, مردان اور سوات کی بات کریں تو ان بڑے شہروں میں بدھ مت کی عبادت گاہیں صوبے کے تاریخی ورثے کے ساتھ سیاحت کے فروغ کا بھی اہم ذریعہ ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے مذہبی مقامات کی سیر کے لیے, وہاں پہ قیام کرتے ہیں, وہاں پہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں وقت گزارتے ہیں. تو ہمارے پاس بڑی اچھی سی رپورٹ ہے مردان سے احمد زادہ مومن کی, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تخت بائی کی جگہ شہرت گندھارا تہذیب کی وہ آثار ہے جو 2000 سال پرانے تعمیر کے باعث یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار پائی. یہ جگہ بدھا کی راہبوں کی یونیورسٹی کہلاتی ہے, جہاں پر ہاسٹل سے لے کر کانفرنس روم تک ہر ایک سہولت اہل جدید تک تعلیمی اداروں سے کم نہیں. 500 فٹ بلند اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے 282 سیڑھیاں ہیں, جس کے ٹاپ پر گندھارا تہذیب کی یہ قدیم کنڈرات سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. I like the ancient culture. I know Pakistan is very important in the Silk Road and the Buddhist culture, so I come here. اندرون ملک کے علاوہ دنیا بھر سے سیاح نہ صرف تخت بائی کنڈرات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, بلکہ یہاں پر بدھ مت کے پیروکار اپنی عبادت بھی کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے کام کرنے والے ماہرین کے مطابق پہاڑی پر 2 بڑے چشموں کے باعث اس جگہ کو تخت بائی کہا جاتا تھا, جو بعد میں بگڑ کر تخت بائی ہو گیا. 17ویں صدی میں ان آثار کے دریافت کے بعد ان کنڈرات کی بحالی کا کام شروع ہوا. چلیں جی بڑھیں گے آگے. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, اور وہ ہے جناب کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کتوں سے کمائیں, یعنی کتوں کو بس پہ آپ ان کی منزل تک پہنچائیں اور ان سے کمائیں. بالکل خبر ایسی ہے ہمارے پاس. یہ امریکہ میں ایک انوکھا کاروبار ہو رہا ہے جہاں کتوں کو بس پر سیر کروائی جاتی ہے, اور اس کتوں کی اس بس کو عالمی شہرت حاصل ہو چکی ہے. اس کاروبار کے جو مالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتوں کو بس پر بٹھاتے ہیں, وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں, بڑے ٹرین قسم کے کتے ہوتے ہیں, اور وہاں لے جاتے ہیں, یعنی جو ان کی منزل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جو کتوں کے مالک ہیں وہ ان کو بھیج دو, جاؤ سیر سور کر کے, اور وہ جاتے ہوں گے سیر سور کسی پارک میں کر کے واپس آ جاتے ہوں گے. اور یہ کتنی تمیز کے ساتھ کتے ہمیں نظر آ رہے ہیں شعیب, بس میں جا کے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے. مجھے لگتا ہے یہ کرایہ بھی اپنا خود پے کرتے ہوں گے, مالک پہ نہیں چھوڑتے ہوں گے. ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کرایہ خود پے کرتے ہیں کہ مالک پے کرتے ہیں آن لائن, یو نیور نو. لیکن جو اس کاروبار کا مالک ہے وہ کہتا ہے جی اسی وجہ سے گھر چل رہا ہے, یہی بریڈ اینڈ بٹر ہے اس کا. ڈفرنٹ آئیڈیا تھا اس کا اور اس نے اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا. چلیں جی, تو ہم نے خبر شیئر کی آپ سے امریکہ سے, اور ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم اپنے اگلے موضوعات کی طرف بڑھیں گے. اسٹے ود اس. Welcome to Star and Style Season 3. Only on PTV Home. 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 Only on PTV
होम। देखना मत भूलिएगा। सितारों का जहां। ऑक्सीजन के बगैर सिमट करना, मैं कहता हूँ कि वही सिमट है, और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान। मैं और बहुत सारी मेरी जैसी माएँ मेक श्योर करती हैं कि हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं इकबाल के पैगाम की, इकबाल के अफकार की और इकबाल की शायरी की। आज डिस्कस करेंगे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी, उनके पैगाम को कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है। इकबाल की शायरी को हर दौर में वो फ़न, वो हुस्न व जमाल मिलता है जो इंसान की बुनियाद से मुंसलिक है, यानी बुनियादी सुतून है। इब्तदाई दौर में रोमानवी शायरी मिलती है। फिर इकबाल ने वो शेर कहे जिसकी मुसलमानों और उर्दू अदब को ज़रूरत थी। इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी में कलाम कहा। उनकी शायरी के मुख्तलिफ अदवार पर आज हम बात करेंगे और ये भी जिक्र करेंगे कि नौजवानों तक इकबाल के पैगाम को, ख़ास तौर पे जो फ़ारसी कलाम था, उसको कैसे मुंतकिल किया जाए, कैसे पहुँचाया जाए और असर हाजिर के मसाइल को देखते हुए इकबाल की शायरी से इस्तिफ़ादा कैसे किया जाए। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद साहब। से बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को। सर, जानना चाहते हैं आपसे कि जितना इकबाल को आपने समझा, पढ़ा, उनके अदवार की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर हमें समझा सकें कि कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है उनके काम को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल एक ऐसा शायर है, एक ऐसा फ़नकार है कि जिसको अपने फ़न पे नाज भी है और वो इसको वजह इनकलाब समझता है इस खित्ते में। और इसी एतबार से इकबाल ने जो है नौजवानों को अपना खिताब जो है मुखातिब किया है। इकबाल के अगर कलाम की तरफ जाएं बुनियादी तौर पे, तो इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है ये ऐसी की है इकबाल के कलाम की कि इसको हम अदवार पे फिर बाद में बात करेंगे कि जो इंसानी ज़िंदगी और नौजवानों की ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी में एक इनकलाब की सूरत ला सकती है। इकबाल सबसे पहले तो फ़र्द को अपनी तामीर, क्योंकि सबसे अहम बात इंसान की अपनी शख्सियत की तामीर है। जब हम कहते हैं ना कि कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर से वेक सजन तेनू मिलदा, तो सबसे अहम बात यह है कि अपनी असलियत को पहचाने और अपने असलाफ की, जो इस्लाम में और बरे सगीर के मुसलमानों की उस वक्त ज़रूरत थी, जवानों को उधर ले जाने की तरफ इकबाल ने, यानी खुद ही के हवाले से इकबाल पे कैसे ले जाता है, मैं पहले इस पे बात करना चाहूँगा। इकबाल असल में इस यानी नौजवानों को जब खिताब करता है तो वो कहता है कि आप अपनी असल की तरफ लौटें। और असल की तरफ कैसे लौटा जा सकता है? पहले
अपने आप को पहचाने। आप यानी इसी को इकबाल ने तईन ज़ात खीश कहा है या अपनी पहचान या इरफान ज़ात खीश कहा है। जब आप अपनी ज़ात का इरफान हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी मिल्लत की तरफ जाते हैं। इकबाल इस यानी जो पहला इकबाल का मौजू है वो खुद ही उसका पहला है इताअत, यानी जहाँ आप जिस निज़ाम में पैदा होते हैं उसकी इताअत करें। और दूसरा बात यह है कि उसके रास्ते में आने वाली जो मुश्किलात हैं उससे नबर्द आजमाओ। और अगर आप ये दो मरहले हल कर लेते हैं तो आप तीसरे मरहले में नियाबत इलाही पे चले जाते हैं, जहाँ पे इंसान जो है वो अल्लाह का नायब बन जाता है और वो दस्ते कुदरत बन जाता है, वो मसाइल पे हावी हो जाता है। इकबाल जो है उसका कलाम अगर देखा जाए तो इब्तदाई तौर पे जैसा कि आपने फरमाया है वो 3 अदवार हैं। एक पहला दौर है जिसमें जो है वो बांगी दरा की और लाहौर में आप देखते हैं उसकी यानी मुख्तलिफ अंजुमनों में शेर कहना है। दूसरा दौर है उसके इंग्लिस्तान जाने का जहाँ उसकी फ़िक्री तरबियत होती है। और फिर वो जब वापस आता है तो सन 1915 में उसके यही मैं जिस पे पहले बात कर चुका हूँ असरार खुदी छपती है और उसके बाद रमूज़ बेखुदी छपती है। और ये ऐसी किताबें हैं जो इकबाल को यानी और बल्कि उस दौर के अदब में एक नया वल्वला, एक नई रोशनी होती है जो जो तमाम अदीबों को भी और इस माशरे के जवानों के भी अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। और फिर इकबाल का जो आखिरी दौर बनता है जो बस यानी सियासी अमली सियासत का दौर भी है और आखिर पे चले जाएं तो इकबाल या समझ चुका होता है कि हमारे इन मसाइल का हल क्या है। मैं जैसे पहले बताया ना कि जी पहले अपने माशरे की पहचान, फिर उसमें रेजिस्ट करना, और आखिरी दौर में जब जाता है तो इकबाल पे ये आश्कार हो जाता है जब वो रूमी की ये सारी मराहल ये तय कर लेता है कि आप इंसान की जो आला मदारिज जब तय कर लेते हैं तो क्या है, तो वहाँ पे इकबाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नज़र आ जाती है। और जब वो कहता है कि लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अब अल किताब गुंबद आप गिना रंग तेरे मुहित में शराब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए इश्क गयाब जुस्तजू और इश्क हजूर इस्तराब। तो ऐसे मरहले में जब इकबाल पहुंचता है तो बुनियादी तौर पे आपने फरमाया मराहिल का 3 मराहिल हैं। एक इब्तदाई रोमानी शायर है जिसमें ये इकबाल ने ये कहता हुआ हमें नज़र आता है, बड़ी खूबसूरत शायरी है। ना आते मगर इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी, तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, ख़ता इसमें बंदे की सरकार क्या थी, तामुल तो था उनको आने में कासिद, मगर ये बता तर्ज इनकार क्या थी। और फिर ये खुदी का दौर आता है जिसमें इकबाल इस पे आ जाता है कि जिंदगानी राह बका आज मुद्दा आस्त, कारवान शरा दरा आज मुद्दा आस्त। और जब तक नहीं उसका तर्जुमा ये किया जा सकता है कि दिल को जब बेकली नहीं होती ज़िंदगी नहीं होती। तो हम ये और आखिरी दौर जो फिर आता है तो इकबाल जो कहता है कि सरूद रफ्त बाज आयत ना आयत, नसीमी आसिजाज आयत ना आयत, सरामद इन रोज़गार इन फ़कीरी दिगरदा नाए राज आयत के ना आयत। तो इस तरह इकबाल जो है जब अपने आखिरी मरहले पे पहुंचता है तो एक उसके तबीयत में इश्क रसूल आ जाता है और वो अब कंक्लूजन के यानी एक नतीजे के सतह पे पहुंच जाता है कि जो है हमारे मुआशरे की। और उसके अगर देखें फ़ारसी अशार तो वो भरे पड़े हैं और उसका अगर आपके पास वक्त तो मैं एक जो है गज़ल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ फ़ारसी के लालये इन चमन आलूदे रंग अस्त हनूस सिपर अज दस्त मई अंदाज के जंग अज हनूस। वो जब सियासी तौर पे कहता है कि इस चमन का लाला जो है वो अभी रंग से आलूदा है और सिपर अज दस्त मई अंदाज के जंग अस्त हनूस के अभी ढाल को अपने हाथ से ना रखो कि अभी आप हालत जंग में हैं। और नक्श पर दाज जहान चुन बे जनूनम नगरीस्त, फिर इकबाल अपने जुनून की बात करता है कि नक्श पर दाज जहान जब अल्लाह ताला ने मेरे इश्क को देखा गुफ्त वीरान बेसौदा ये तो तंग अस्त अनूस। तो कहा कि ये जो वीराना ये सहरा है अभी तेरे सौदा के लिए तेरे इश्क के लिए कम है।
اور پھر وہ یہ ظاہر ہے وہ دور جو تھا اقبال کا دور، رومی کی طرح دیکھیں نا، اقبال کا دور بھی جس طرح فتنہ تاتار رومی کے دور میں تھا، اقبال کے دور میں بھی یہ جو ہے یعنی آزادی کی تاریکیاں اور یہ سارے سے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جو خانقاہوں میں پناہ لینا ہی نجات ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ اور اقبال کا آخری وہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ٹھیک سر، یہ فرمائیے گا کہ اقبال کے فارسی کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ نوجوانوں تک اس کو پہنچانا یہ بڑا اہم ہے، لیکن نوجوانوں تک اس لیے نہیں پہنچ پاتا کہ بہت سے نوجوان یا ہماری جو موجودہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ فارسی نہیں سمجھتے، وہ فارسی پڑھتے نہیں ہیں، ایز سبجیکٹ پڑھی بھی جائے تو اس کو کلام کی صورت میں سمجھنا مشکل ہے۔ فارسی کلام کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اصل میں ہم نا وہ اپنی اصل سے اور اپنی زبانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل میں گزشتہ سالوں سے، گزشتہ 30 سالوں میں ایک ایسی تحریک آئی جس میں اب میں اس دور کا نام اگر لے لوں تو زیادہ سیاسی بات ہو جائے گی، ہم ادبی لوگ ہیں اس لیے ہم سیاست کی طرف نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک گزشتہ دور میں جس میں یہ اپنا ہمارا بلکہ جب یہ کمپیوٹر کا دور آ گیا تو اس میں یہ ہوا کہ زبانوں کا جو ہے انحطاط شروع ہو گیا۔ پاکستان میں یہ ہوا کہ جو ہے یہ زبان کو پہلے ایک گروپ تھا کہ جس میں زبان عربی یا فارسی میں سے آپ ایک انتخاب کرتے تھے۔ اس دور میں ان لکیلی یہ ہوا کہ فارسی کو جو ہے نا اس گروپ سے نکال کر، عربی کو تو لازمی کر دیا گیا لیکن فارسی کو اس گروپ سے نکال کر ڈرائنگ، زراعت اور کمپیوٹر کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اب یہ نئے علوم تھے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فارسی کا انحطاط شروع ہوا۔ فارسی پہلی ابتدائی طور پر سکولوں میں تھوڑا سا پرابلم ہوا اور وہاں ختم کر دی گئی کلاسیں، جبکہ اگر اب دیکھا جائے کہ ہمارا جو کلچر ہے سب کنٹیننٹ کا یا بر صغیر کا یا مسلمانوں کا، یہ وابستہ ہے فارسی زبان سے، اور ہمارا جو بنیادی ایون آپ اگر یعنی سمجھیں تو ہمارے پاس جو اسلام آیا ہے اس کا روٹ ایک فارسی بھی ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی مطلب ہمارے یعنی نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ نماز اور روزہ دونوں جو ہیں فارسی کے لفظ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، صلاۃ اور ہم صوم تو نہیں کہتے۔ ہمارے اس کلچر میں جو زبان پذیرہ تھی، جس کا استقبال کیا جاتا تھا ادبی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی، وہ فارسی۔ اگر اب اسی طرح اردو کی ہماری جو قومی زبان ہے اس کی تشکیل کو ہم لیں تو زیادہ تر الفاظ تقریباً 70% الفاظ جو ہیں وہ فارسی زبان کے ہیں۔ مثلا آپ چھوٹے چھوٹے زبان اب آپ جو ہم عام استعمال میں چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثلا دیگ ہے، دیگچی ہے، تو یہ عربی کے لفظ تو نہیں ہے یا کسی اور زبان کے لفظ تو نہیں ہے، یہ تو فارسی کے لفظ ہیں۔ اسی طرح ہم جو ایون یعنی ہم پنجابی میں کے ایسے لفظ ہیں کہ میں جب میں بولوں گا تو آپ حیران ہوں، یہ جو گڑ مالا ہے اصل میں تو گل مالا ہے، یعنی جس سے مٹی ملی جاتی ہے۔ یہ ہماری معاشرت کی زبان تھی، ہم نے اس کو ترک کر دیا، اور اب ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ جدید علوم کی طرف جا رہی ہے، حتیٰ کہ اب آپ یہ دیکھیں موبائل وغیرہ اس میں ایسے ایپ آ گئے ہیں کہ جس میں یا تو آواز سے وہ اپنا مطلب حل کر لیتے ہیں یا اسکرپٹ اٹالین کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اردو زبان متاثر ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے اردو زبان کی احیاء کا خیال رکھنا ہے اور اس کو زندہ رکھنا ہے تو فارسی کو زندہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اب میں آ جاتا ہوں اقبال کا اگر دیکھا جائے تو اقبال نے ہمیشہ جو ہے اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے اور ارشاد کے لیے فارسی کو جو ہے وہ موضوع بنایا، اور اقبال نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اٹ کمز ٹو یعنی اپنی شاعری کے متعلق کہا ہے کہ یہ الہام مجھ پر فارسی زبان میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بڑا فارسی کے آپ یعنی ابتدائی اشعار میں تمہید میں جائیں اسرار خودی میں تو اقبال کہتا ہے کہ ہندی ہم از فارسی بیگانے ہم، کہ میں یعنی اردو زبان ہوں یا ہندی زبان ہوں اور فارسی سے بیگانہ ہوں، ماہ نو باشم تو ہی پیمانہ ہم، میں ایک نئے چاند کی طرح ہوں جس کا پیمانہ
آگے سے خالی ہوتا ہے. لیکن اقبال نے اس زبان میں اتنی خوبصورت اشعار کہے ہیں کہ اس جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ ہیچ کا رازی کے من گویم نہ گفت, کہ میں جو راز بتا رہا ہوں, اور وہ فارسی زبان میں بتا رہے, ہیچ کا رازی کے من گویم نہ گفت, کہ میں وہ راز بتا رہا ہوں جو کسی نے نہیں بتائے, ہم چو فکر مندر مانی نہ سفت, اور جس طرح مانی کے موتی میں نے پروئے ہیں کسی نے نہیں پروئے. تو اگر آج بھی ہم اقبال کو اور حقیقت یہ ہے کہ اردو کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ فارسی کا احیا کریں, اور اس کے لیے ضروری ہے جس طرح پہلے ہمارے اسکول کی سطح پہ فارسی رائج تھی, ہمارے کالجز کی سطح پہ رائج تھی, اور یونیورسٹیوں میں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہے, لیکن یونیورسٹی کی سطح وہ ہے کہ جو مطلب خصوصی لوگوں کے لیے ہوتی ہے, اعلیٰ تعلیم والوں کے لیے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ زبان جو ہے یونیورسٹیوں میں زندہ ہے, اور بہت بڑا کام ہو رہا ہے. یعنی پنجاب یونیورسٹی میں, جیسی یونیورسٹی لاہور میں جہاں علامہ اقبال طالب علم رہے ہیں, اسی طرح LCW جو خواتین کی یونیورسٹی ہے, یہ بڑا اچھا کام ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے یعنی اسلاف سے اگر ہم نے رابطے میں رہنا ہے ہمارے نوجوانوں میں, تو میں حکومت سے یعنی اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے مدرسوں میں, اپنے اسکولوں میں, ہائی اسکول کی سطح پر فارسی, اور انلکیلی پچھلے سالوں میں کیونکہ میں ظاہر ہے یہ یونیورسٹی میں ہوں اور مجھے ان باتوں کا علم ہوتا رہتا ہے, حتیٰ کہ یہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, اس کے نصاب میں سے فارسی کی جو پہلے والی حیثیت تھی ختم کر دی گئی ہے, اور یہ الارمنگ ہے. میں جو حکومت کے برسر اقتدار لوگ ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا را ان نوجوانوں کو اپنے اسلاف سے جدا نہ ہونے دیں, اور پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کو ہدایت کریں کہ جو 6ٹھی اور 7ویں کی کورسز بنتے ہیں اس میں فارسی کو ثانوی سطح پہ نہ لے جائیں. اس سے اردو مر جائے گی, اس سے ہمارا کلچر مر جائے گا, اور ہم نے اپنے کلچر کو بچانا ہے تو ہمیں فارسی زبان کو اردو زبان کی تقویت کے لیے اور اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے, اپنے اصل کی تربیت جو ہمارے ریشے, ہمارے روٹ اور ہمارے دل میں ہے, اس سے وابستہ رہنا ہوگا. تو میری درخواست ہے اس آپ کے یعنی پروگرام کے حوالے سے بھی, تمام پاکستانیوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی, کہ خدا را اپنے خط, سکرپٹ سب سے اہم بات ہے, جو اپنے سکرپٹ اور اپنی املا سے جو قومیں دور چلی گئیں ان سے اپنی ثقافت کی بو اور خوشبو چلی گئی. کہتے ہیں کہ جس سرزمین میں, جس مٹی میں انسان کا احساس جوان ہوتا ہے, اس کی خوشبو ہمیشہ انسان کی مشام روح میں مہکتی رہتی ہے. خدا را اس مہک کو برقرار رکھیں اور اپنے ماضی سے, اپنے خط سے وابستہ رہیں. اگر ہم یعنی سچی بات ہے, ہم نے اپنا خط, یہ جو عربی خط فارسی ہے, خط عربی سے ہی ہے, اگر ہم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا تو یہ ہماری تہذیب میں وہ تبدیلیاں لائیں گی جس کو, بلکہ وہ نقصانات لائیں گی جن کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اور یعنی میں پھر آخر پہ کہوں گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اور ہمیں اگر رسول ہاشمی سے وابستہ رہنا ہے تو ہمارے اپنے جو یعنی ادب پارے ہیں جو فارسی میں ہیں, جو عربی ہیں, ان سے وابستہ رہنا ہوگا. بہت مہربانی. بالکل ٹھیک. اور سر یہ جو اس دوران آپ نے لینگویج کی بات کی, فارسی کا ذکر آپ نے کیا, کیونکہ زیادہ کام اقبال کا فارسی پر ہے, یہ کتنا مشکل ہوگا؟ جو تجویز ہے آپ کی ہے تو بہت اچھی, لیکن یہ کس قدر مشکل رہے گی, چونکہ ظاہر لینگویج آف اکانومی نہیں رہی نا فارسی. ایسے میں اسکول لیول پر اب تو ہم دیکھتے ہیں سر بچے اردو بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے, اور ہم اکثر اسکولوں میں دیکھتے ہیں کہ باقی تمام سبجیکٹس میں بچہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, چونکہ اردو اب گھروں میں بھی اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ توجہ نہیں دی جا رہی بچوں پر, تو وہ اردو میں ویک ہوتے ہیں. ایسے میں پرشین لینگویج بچوں پر اسکول میں ہونا یہ ایک برڈن نہیں ہو جائے گا؟ بٹ کیونکہ آپ نے تجویز دی, اس لیے میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اب ہمارے ہاں
فارسی کو تو چلیں 1 منٹ کے لیے ہم تھوڑی سی علیحدہ کر لیتے ہیں. اردو کی تفہیم مشکل ہو گئی ہے. آپ جب ہم لفظ جتنے بھی بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری اردو زبان میں خود 70% لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں فارسی کے. اگر ہم یعنی اس طرف توجہ نہیں دیں گے اردو کی طرف، سب سے پہلے تو آپ سر اردو کی طرف توجہ دیں نا. اب اردو کی طرف توجہ دیں گے تو 70% تو آپ فارسی سیکھ رہے ہیں. اور ایک ایسا زمانہ تھا یعنی اور اب بھی بلکہ ہے کہ جو یعنی سر اردو بولنا چاہتے ہیں، اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ فارسی کی آمیزش کے بغیر بول سکیں. ابھی دیکھیں نا میں نے آمیزش ہے تو یہ فارسی کا لفظ ہے. آپ جتنے بھی ماشاءاللہ اینکر پرسن ہیں جو اچھی اردو بولنے والے ہیں، جب تک ان کی فارسی زبان اور تلفظ پہ گرپ نہیں ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتے. نمبر 1. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یعنی جو اب ہمارے ہاں یہ آ گیا ہے نا کہ ہر زبان یا ہر چیز جو ہے اس کو ہم اکنامکس سے وابستہ کر دیں. ایسا نہیں ہے. 2 باتیں ہیں سر. ایک ہے مثلا آپ کی معاشیات، ایک ہے آپ کی روح، اور ایک آپ کی ہے معاشرت جس کے ساتھ وابستہ رہنا ضروری ہے. مثلا اب ہماری نماز جو ہے وہ کسی معیشت کے ساتھ تو وابستہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے یعنی دل کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ وابستہ ہے. اب لیں فارسی زبان. اتفاقاً ہم جو میں نے پی ایچ ڈی کے تہران یونیورسٹی سے، تو جب ہم وہاں تھے تو ہمارے پاس بہت سارے چینی لوگ فارسی پڑھنے آتے تھے. اب میں اقتصادیات کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے ایک دفعہ ایک چینی دوست سے پوچھا کہ یار ہم تو چلے فارسی کے استاد ہو گئے ہیں، ہمارے لیے پی ایچ ڈی کرنا اور اس میں یعنی زبان میں یا یونیورسٹیوں میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ زبان پڑھیں اور اس میں پی ایچ ڈی کریں اور آگے چلیں. آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے، چین سے ادھر آ گئے ہیں فارسی پڑھنے کے لیے؟ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا جی ہم یہ معاشی جو ہے عمل کے طور پہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی پروڈکٹ فارسی سپیکنگ کنٹری میں آتی ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی بروشر ہوتے ہیں وہ فارسی زبان میں آتے ہیں. لیکن انلکیلی یہ جب رشین سٹیٹس آزاد ہوئیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بہت سارے یعنی خطوں کی زبان فارسی ہے، فارسی سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، ترکی میں بھی فارسی زیادہ سمجھی جاتی ہے. ہمارے ملک کی اقتصادی پالیسیوں میں میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ اس بات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا انٹرنیشنل سطح پہ کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ یا مختلف ملکوں کے ساتھ ایون تجارت کیسے کرنی ہے. ہمیں ٹرانسلیٹر چاہیے. اگر ہم ایران کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ادھر تاجر جو جاتا ہے بیچارہ وہ وسیلے ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہاں سے ٹرانسلیٹر لیتا ہے. اگر وہ اس زبان کو جانتا ہو یا اس یعنی تب سطح پہ لوگوں کو تیار کیا جائے کہ ہمارا سینٹرل ایشیا میں کاروبار ہم نے کرنا ہے تو اقتصادی طور پہ بھی یہ ضروری ہے. لیکن ہمارا تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم تو چلیں کہتے ہیں، وہ تو چھوڑ دیں، چلیں اقتصادی بات. کم از کم ہم اپنی توجہ نہیں ہے، توجہ ہوگی تو معاملات بہتری کی سمت جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال شاہد صاحب بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے آپ اور اقبال کے افکار، ان کی تعلیمات، ان کی سوچ، ان کی فکر، اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین یہ تو ہم نے بات کی اقبال کی، ہمارا ڈیلی بیسس پر ایک موضوع ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم بڑھیں گے آگے اور بات کریں گے ان نوجوانوں سے جن کی زبان ہے گھومنے پھرنے کی. میں نے ٹیزر دیا آپ کو، چھوٹا سا ملاقات کروائیں گے. 3 ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی K2 بیس کیمپ پر. دوستی ایسی پکی ہو گئی کہ اب جہاں جاتے ہیں اکٹھے ہی جاتے ہیں، کیمپنگ ہو، ٹریولنگ ہو یا کوئی ایڈونچر ٹورزم کی طرف ہو، اکٹھے ہر جگہ نظر آتے ہیں. 3 نوجوان، ان کی کہانی گلگت سے گوادر سنائیں گے آپ کو بریک کے بعد. Welcome back after the break. And breathe as well. ہم بات کرتے ہیں گھومنے پھرنے کی اور گھومنے پھرنے والوں کی جو کہ پاکستان کی خوبصورتی پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ ہیوج فین فالوئنگ انسٹاگرام اور جس طرح کی ویڈیوز وہ بناتے ہیں کیونکہ ایکوپمنٹ بہت اچھا ہے. میں پوچھوں گا بھی ذرا ان سے کہ اتنا اچھا ایکوپمنٹ لے کر یہ کراچی اور گوادر تک بھی چلے جاتے ہیں، ان کو ڈر خوف نہیں آتا کوئی ایکوپمنٹ خراب ہو سکتا ہے، گم سکتا ہے؟
تو جناب واپس آتے ہیں مہمانوں کی طرف. کچھ ویژول آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں. پرنسز آف ہوپ کا یہ ویژول ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے جب آپ کوسٹل بیلٹ کی طرف ہیں اور آپ مکران کوسٹل ہائی وے پر جا رہے ہوتے ہیں ٹورڈز گوادر فرام کراچی. عادل, اکوپمنٹ تو آپ کیری کرتے ہیں, کیا کیا اکوپمنٹ آپ لے کر جاتے ہیں جب بھی کسی ایک پلاننگ کے ساتھ آپ سٹارٹ کرتے ہیں سفر کے؟ اچھا یہاں جانا ہے اور وہاں پہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ شاید آپ کو واٹر فوٹوگرافی بھی کرنی پڑے گی جو کہ بہت اچھی آپ ماشاء اللہ کرتے ہیں, تو کیا کیا اکوپمنٹ آپ کیری کرتے ہیں؟ واٹر فوٹوگرافی کے لیے گوپرو میں پریفر کرتا ہوں. گوپرو جو سب سے لیٹسٹ اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور باقی ایڈونچر جو ہماری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں خطرناک سی ویڈیوز, اس میں تقریباً سب کے پاس ہے. انسٹا 360 ایک لیٹسٹ کیمرہ ہے وہ ہمارے پاس ہے, اور ڈرونز سب کے پاس ہیں. اور تو یہ ساری چیزیں ایک بیگ تقریباً ان کی بیٹریز کا, ان کے چارجرز کا, پھر فونز کا. خراب بھی ہوتا ہے کبھی کچھ؟ خراب ہوئے میرے تو 2 انسٹا 360 خراب. بلال بھائی اتنا مسکرا رہے ہیں, میرا خیال ہے کوئی ان کے پاس کوئی بات ہے خراب ہونے سے متعلق. بلال بھی کیا اتنا مسکرا رہے ہیں آپ؟ نہیں, وہ کوئی ایسی بات خاص نہیں ہے. اچھا, بس جیسے آپ کو معلوم ہی ہے بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ جاتے ہیں جی وہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں بہت جلدی. دیکھیں میں تو بدنام ہوں بھائی, بیمار ہونے والے لوگ اور بھی ہیں, یہ مجھے آج پتا چلا. مجھے لگتا ہے میرے پڑوس میں بیٹھے ہوں گے کہیں ادھر ہی آس پاس. اچھا, اور یہ تو بالکل ٹھیک ہے. بیمار ہونے والی بات سلمہ آپ تو کریں گے, سلمہ بھی سوات گئی تھی, بیمار ہو گئی تھی, لیکن بلال بھائی کے ساتھ جو جاتے ہیں بیمار ہوتا ہے اس لیے کہ بلال بھی نا بہت گھماتے پھراتے ہیں اس کو. لیکن یہ جو سامان کیری کرتے ہیں, پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ سامان زیادہ بھاری ہوتا ہے, کیسے اس کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, ویٹ تو اس کا ہوتا ہے, لیکن اصل میں ہم ٹریکنگ کرتے ہیں. ٹریکنگ میں ہم آلریڈی 10 to 15 kgs کیری کرتے ہیں. 15 kg اٹھا کے آپ مطلب جدھر مرضی چلے جاتے ہیں. تو ٹریکرز تو آپ تبھی بندے جب آپ اپنا ویٹ خود کیری کرتے ہیں. اور اس کے تو بلکہ میں ضرور یہاں پہ ایڈ کروں گا, اسپیشلی عبداللہ کی ہم بات کریں گے. بھائی تو ویسے بھی نا ہر تھوڑے دن بعد لازمی سامان اٹھا کے کہنے کی پہنچتے ہیں, اپنے آپ کو تیار رکھنے کے لیے کسی کو کوئی سامان اٹھا کے جانا پڑ سکتا ہے کہیں پر. ایسا ہی ہے. بلال بھی آپ کچھ بتا رہے تھے اکوپمنٹ خراب ہونے سے متعلق. ہاں جی, اکوپمنٹ خراب ہونے سے متعلق یہ ہے کہ موبائل جو تھا میرا بالکل وہ واٹر فوٹوگرافی کے دوران جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا ایسا؟ وہ بس ہم ایک فوٹیج بنانا چاہ رہے تھے اور اس کو ہم نے جب پانی میں رکھا تو وہ واٹر ریزسٹنس نہیں رہا تھا اس وقت. مطلب وہ آپ کو یہ بتا کے کسی نے بیچا تھا کہ وہ واٹر ریزسٹنٹ ہے, واٹر ریزسٹنس, لیکن اس دن پتا چلا کہ ابھی یہ واٹر ریزسٹنس نہیں رہا. اور آپ نے کوئی سیفٹی میئرز نہیں لیے اس کو پانی میں ڈالنے سے؟ ہاں جی, نارملی کیونکہ وہ یوز کرتے رہے واٹر فوٹوگرافی کے لیے, تو ایسے اس وقت اپنے ہاتھوں سے اپنا فون آپ نے پانی برد کر دیا. لیکن آپ انہیں اپریشیٹ کریں کہ جس کی بھی ویڈیو انہوں نے بنائی تھی, انہوں نے پھر فون بہرحال کسی بندے کو دے کے اتنا ریکور کرا لیا کہ ڈیٹا نکل آیا تھا, ویڈیو نکل آئی تھی. بہرحال واپس آتے ہیں عادل آپ کی طرف. اکوپمنٹ کی بات ہم نے کی, اب ذرا جو ہم نے سفر کیا ہے ریسنٹلی گلگت ٹو گوادر, گوادر ٹو گلگت, آپ نے ساؤتھ سے نارتھ کی طرف سفر کیا ہے. ایکسٹریم میں کہوں گا کہ وہاں پہ گرمی اس وقت کے حساب سے گرمی تھی, یس, اور اوپر ذرا شدید ٹھنڈ ہے. تو کیسے آپ سوچا کہ اچھا گوادر ٹو گلگت کتنے دن کا سفر تھا, کیسے آپ نے پلاننگ کی اور کہاں کہاں اسٹے, کتنا اسٹے؟ گوادر میں پرسنلی 2020 میں کور کر چکا تھا. تو عبداللہ سے کافی ٹائم سے پلاننگ چل رہی تھی کہ گوادر ہم نے کور کرنے. گوادر کے لیے ہم جس طرح مطلب ہمارا زیادہ ٹائم ٹھنڈے علاقوں میں گزرتے ہیں, سمر کا آپ کو پتہ ہے ہمارا سیزن ہوتا ہے, نارتھ ہو گیا, سوات وغیرہ میں ہو گیا, تو ہمیں زیادہ اس سائڈ پہ گرمی ہوتی بھی اور ہمیں تو پھر زیادہ لگتی ہے. تو اس لیے یہی 2-3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے دسمبر سے لے کے فروری تک, جب آپ گوادر والا مکران کوسٹل ہائی وے آپ کور کر سکتے ہو. تو بلال بھائی سے پلاننگ چل رہی تھی کہ ہم اس دسمبر میں سٹارٹ کریں گے اور گوادر والا ایریا کور کر کے پھر ہم نارتھ کی طرف جائیں گے. تو تھوڑا ہمارے جو ویورز ہیں, ہمارے فالوورز ہیں, انہیں بالکل ایکسٹریم فوٹیج دیکھنے کو ملے گی کہ ایک طرف کوسٹل ہائی ویز پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ود ان اے ویک ہم سنو فال والے ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو گوادر والا ٹرپ جو ہے ہمارا 20 days پلس کا رہا, اور نارتھ میں ہم نے 10+ days گزارے, تقریباً 1 مہینے سے اوپر. کوئی بیمار نہیں ہوا اس دوران؟ نہیں, الحمدللہ. اچھا, آپ تو سامان اٹھاتے ہیں, آپ فوٹوز بناتے ہیں, عبداللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سب کی ذمہ داریاں بانٹی ہوتی ہے نا ٹیم میں, آپ خیال رکھتا ہوں. آپ سب خیال رکھتے ہیں, چائے پانی پوچھتے ہیں ساروں کو؟ گاڑی اس کی ہوتی ہے, گاڑی اس کی ہوتی ہے. یہ والا خیال مین اکوپمنٹ عبداللہ کا یوز ہو رہا ہے. اکوپمنٹ عبداللہ کا ہوتا ہے, کیری کرنا پڑتا ہے عادل کو, اور اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے آپ نے. نہیں, ایکچولی جو بھی ٹریکر یا ٹریولر ہوگا وہ یہ تمام ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اپنا ایکوپمنٹ وہ ملٹی ٹاسکنگ اس طرح سے ہوئی کہ ایکوپمنٹ بھی اپنا لائے گا وہ. ٹھیک ہے, اب جیسے عادل کے پاس, عبداللہ کے پاس, میرے پاس اور ہمارے جتنے دوست ہیں, ہم فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی یا جو اپنے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کی شیئرڈ ہوتی ہیں. جیسے کیمپ ہے وہ شیڈ ہوتا ہے, وہ 4 لوگوں کے لیے 5 لوگوں کے لیے ہوتا ہے, وہ شیڈ ہوتا ہے.
बाकी इक्विपमेंट जो होता है वो एज पर रिक्वायरमेंट तो कहीं पे अगर आप लोगों को क़याम करना पड़ जाए, खाना शाना कौन बनाता है? वो ख्याल रखने वाले बंदे का काम होता है। वो ख्याल रखने वाले यूजुअली हम टेंट फूड लेके जाते हैं अपने साथ इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन वैसे तो हर जगह मिल जाता है, ये ढूंढ लेते हैं जी अच्छी अच्छी होटल, इनको सारा पता है कहाँ से अच्छी रोटी मिलनी है। भी बड़े खास किस्म की कैंप्स हैं आपके पास जी, जो कि आपने ऑर्डर पे गालिबन बनवाए हैं, थोड़ा सा अगर उसके बारे में बता सकें कि क्या वेदर रेजिस्टेंट होते हैं? क्योंकि हमने तो वो उस कैंप में ऐसे भी देखा कि बारिश इतनी तेज थी फिर भी पानी का कतरा अंदर नहीं आया था। जी बिल्कुल, कैंप्स जो होते हैं वेदर रेजिस्टेंट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पाकिस्तानी मार्केट से ही बनवाए हैं, लोकल मार्केट से। लाहौर में होते हैं अहमद साहब, उनसे हमने, मेरे एक दोस्त हैं आसिम साहब, उन्होंने उनसे बनवाए थे। राइट। और हमने उनको अपना डिज़ाइन दिया था, वो डिज़ाइन हमने कॉपी किया था नॉर्थ फेस के कैंप्स का। ओके। तो उन्होंने फिर हमें उसी कॉपी डिज़ाइन के ऊपर वो कैंप्स पाकिस्तान में बना के, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन मोर देन 6 years नाउ। वो कैंप्स हमने भी रिसेंट ट्रिप में अपने साउथ में भी एक जगह यूज़ किया था। ओके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ से लेके साउथ तक घूम चुके हैं हमारे साथ। और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप उसका ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल। उन कैंप्स पे हम कॉन्फिडेंट इसलिए भी हैं क्योंकि वो 6000 मीटर की चोटी पे भी टेस्ट हुए हुए हैं माशाल्लाह, तो इसलिए हमें वो पता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस बता के चलेंगे। अच्छा, गवादर टू गिलगित बेस्ट स्पॉट अब्दुल्ला आपके लिए क्या रहा? बेस्ट स्पॉट दोनों जो टेरेन्स है टोटली डिफरेंट है, तो इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो नॉर्थ का लैंडस्केप है वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। साउथ का लैंडस्केप टोटली डिफरेंट है, तो दोनों में कंपेयर करना थोड़ा गलत मुश्किल है। फिर दोनों में से एक एक जगह बता दें। फिर एक जगह नॉर्थ का तो मैं कहूँगा कि जो हम तीनों ने इकट्ठे किया था गोंडगोरोला, ओके, वो सबसे हमारा अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और साउथ में ये हम गए थे एक आइलैंड पे, ओके, उससे आगे था, ये क्या कहते हैं, पिशुकन से आगे था, बोट पे गए थे, मानबर आइलैंड। ओके, वो काफी खूबसूरत था। अच्छा, एक चीज इस पे मैं कहती हूँ, शॉर्ट कमेंट आप तीनों का हो जाना चाहिए कि ट्रैवल व्लॉगिंग कितना मुश्किल काम है? क्या मुश्किल है? हम जो है हम व्लॉगिंग बहुत कम करते हैं, हम शॉर्ट रील्स जो आप कहते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग रील्स बनाना भी इवन उसको कैप्चर करना, फिर उसमें से अपनी पसंद का शॉट निकालना, क्या ये मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो वो मतलब एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम थोड़ा डिफरेंट हम ट्रैक करते हैं, जहाँ ट्रैक नहीं भी होती हम वहाँ ट्रैक करते हैं। तो ट्रैक करके ऊपर जाना, फिर वहाँ वो रिकॉर्ड करना, फिर आप देखते हो कि कौन सा एंगल ठीक होगा। उसके बाद जब आप फाइनली रिकॉर्डिंग कर देते हो, फिर उसके साथ म्यूजिक सिलेक्शन करना, फिर उसकी एडिटिंग करना। तो एक 15 सेकंड की जो रील होती है उसके पीछे 1 घंटे की तो कम से कम एडिटिंग होती है। यानी आप सबके लिए मुश्किल काम है। अच्छा, वैसे ये तीनों नौजवान एक काम पता क्यों कर पा रहे हैं? क्यों? इनको पूछने वाली वो लड़की नहीं है इनके घर में कि किधर कब आएंगे, किधर जा रहे हैं। तीनों देखिए, जिनके घर में वो लड़की होती है वो भी इनके साथ चले जाते हैं, वो भी आसानी से वापस नहीं आते। यही वजह कि तीनों शादी नहीं कर रहे अभी तक, मजबूरी वापस लेके पहाड़ों से शादी की हुई है। देखिए, अगर हमने की होती तो बिलाल भाई, मेरे ख्याल से हमारा प्रोग्राम इस वक्त किसी क्राइम या एनिमल प्लेनेट पे चल रहा होता। आप हमें अपने मॉर्निंग शो में ना बुला रहे होते। बट नहीं, ऐसी वजह नहीं है। हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, दे ऑल आर मैरिड विद 2 and 3 kids। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। बट यस, में पूछने वाली लड़की है जी, उनकी भी है पूछने वाली लड़की। वो अलग बात है कि हम तीनों को शायद ज़्यादा दुआएं मिलती होंगी अपनी भाभीयों की तरफ से, ठीक है। तो अदरवाइज इट्स ऑल फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी भी आराम से कहते ठीक है बेटा जा। हाँ, बस आधी हो गई, आधी हैं अब तो उनको पता है इसने चले जाना है, इन्होंने चले जाना। आपको बांधने के लिए कहते हैं कि अब दुल्हन लानी पड़ेगी घर तक, ये जरा घर भी टिके। नहीं, अम्मी को क्या मुसीबत आई है? मुसीबतें और सर पे वो कहती होगी जाओ भाई घूम फिर नहीं, दुल्हन मुसीबत नहीं होती। नहीं दुल्हन नहीं भाई, बच्चे घर में बैठे हैं सारा दिन, कभी दोस्तों को बुला लेंगे, शोर शराबा करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना, वो कहती है जाओ बेटा घूम के आओ। अभी जब हम घर वापस आ जाते हैं तो घर वाले सरप्राइज हो जाते हैं कि ये घर वापस आ गए। घर को वो कहते हैं कि आपने घर को एक होटल बनाए हुए, मतलब आते हो कपड़े धुलवा के वापस निकल जाते हो। इन एक्चुअली तो वैसे ऐसे ही हो रहा है। चले जबरदस्त जी। इन वन वे वो इससे अप्रिशिएट भी करते हैं क्योंकि एक हेल्दी एक्टिविटी, नो डाउट चीज से तो आप कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। एक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, आपकी एक पर्सनल हेल्थ, प्लस जो आप काम करेंगे पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज पूरी दुनिया को दिखाने की जो कोशिश है कि जाहिर है भले आप लोग गए होंगे गवादर, गिलगित, बहुत से ऐसे स्पॉट्स पर, लेकिन द वे दीज गाइज आर डूइंग इट कि बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस बना के और पूरी दुनिया को दिखाना, रील्स एंड शॉर्ट्स की फॉर्मिंग में, रील्स एंड शॉर्ट्स के ज़माना है, अब अटेंशन स्पैन बहुत कम है, वो लंबे लंबे व्लॉग्स कोई नहीं देखता, वो क्विक 30 सेकंड्स लोग देखते हैं जिसमें आदिल, बिलाल, अब्दुल्ला कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये विजुअल कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त कैप्चर इन्होंने किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे आदिल, अब्दुल्ला एंड बिलाल, बड़ा मज़ा आया आपके। कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में फिर किसी सफ़र पर ज़रूर चलें और दिखाएं आपको कि इन नौजवानों के साथ सफ़र पर जाना इतना आसान नहीं होता, इट्स वेरी टफ। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए।
توانائی کا سمجھداری سے استعمال، ملک روشن اور خوشحال۔ میرا فطرتی رجحان میوزک کی طرف ہے، تو اگر میں اس فیلڈ میں جاؤں گا تو نہ صرف میں کامیاب ہوں گا مگر میں خوش زندگی گزاروں گا۔ Welcome to Star and Style Season 3. Only on PTV Home. 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 देखना मत भूलिएगा। सितारों का जहां। آج توانائی بچائیں، اپنا کل روشن بنائیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मुतालिक स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान में इंडस्ट्री ने ग्रो तो किया, रेवोल्यूशन तो आया, लेकिन कुछ कोविड की वजह से और कुछ कैटेस्ट्रॉफी की वजह से हमने देखा कि कुछ मामलात में हमें मुश्किलात भी नज़र आई। इस इंडस्ट्री को हम इकोनॉमी के लिए कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को यूटिलाइज़ करें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर चौधरी खालिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को। सर जानना चाहते हैं पहले आपसे कि जितना आपने समझा इस इंडस्ट्री को और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसकी कंट्रीब्यूशन को, होटल एंड रेस्टोरेंट्स किसी भी मुल्क की मईशत का कितने फीसद हिस्सा है, कितनी बड़ी सपोर्ट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, होटल एंड रेस्टोरेंट जो है ना जी, बेसिकली हमारी मईशत के अंदर इसका यानी तकरीबन आप देख लें कि 2.5 करोड़ एम्प्लॉइज़ यहाँ काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और ये है कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारी मईशत में। और इसमें यह है कि यानी जब से ये कोविड आया ना जी, उसके बाद से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, और होटल इंडस्ट्री में जो है जो अपना टूरिस्ट जो हैं वो कम हुए हैं, उसकी वजह से उनकी मईशत ख़राब हुई है। तो इसके लिए ये है कि हुकूमती सतह से हम गुजारिश करेंगे कि इसके लिए कोई अच्छा सा पैकेज दें। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, ताकि अभी देखें कि महंगाई का इशू आ गया है उसके बाद, तो हम चाह रहे हैं कि इस सिलसिले में हम दरख्वास्त करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से भी। सही सर, जी होटल इंडस्ट्री के मसाइल इस वक्त क्या है, मुश्किलात कहाँ मुश्किलात ही देखें जी, सबसे पहले तो एनर्जी क्राइसिस है इसमें। ठीक है ना जी। अब देखें कि गैस के मसाइल हैं कि गैस जो है ना वो नहीं मिल रही, और जो LPG मिल रही है वो इतने हाई रेट पे मिल रही है। लेकिन सर इंडस्ट्री के लिए तो स्पेशल पैकेजेस है ना, गैस के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, LPG के हवाले से। नहीं, पैकेजेस तो कोई ख़ास स्पेशली कोई नहीं है इसमें, वही जो रेट्स हैं जो आम रेट्स होते हैं।
ٹھیک ہے نا جی. اور شاید وہ اس طرح کی انڈسٹریز کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اور ظاہر ہے جب ہم کمرشل ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اس میں ظاہر ہے گیس کی شارٹیج والا ایشو ہے. ہوٹل جو انڈسٹری ہے اس میں جو گیس عام ریٹ پہ وہی مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس میں کوئی اسپیشل. اور سر ظاہر ہے یہ ہمارے جو ریسورس ہیں وہ تو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, تو ہم نے ذرا اس کے حساب سے اپنے معمولات کو چینج کرنا. تھوڑا سا میں جاننا چاہتا ہوں سر آپ سے کہ اب ہم دیکھتے ہیں سر پاکستان میں ہوٹلز میں, ریسٹورنٹس میں اب نئے نئے تجربات اس انداز میں ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں کورین فوڈ یا ہمیں افریقن فوڈ یا ہمیں اس طرح سے ڈفرینٹ خطوں کا فوڈ نظر نہیں آتا تھا, بہت زیادہ اٹالین یا چائنیز. لیکن اب یہ جو نئے نئے خطوں کے نئے نئے تجربات پاکستان میں بالخصوص اگر میں اسلام آباد کی بات کریں ہو رہے ہیں, تو یہ کتنا خوش آئند اور اس سے کتنا بوسٹ ملتا ہے کسی نئے ہوٹل کو, ریسٹورنٹ کو؟ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ عوام جو ہے نا ایک ایک کھانا کھا کے اکتا جاتی ہے, وہ ٹرینڈ تھوڑا چینج جب ہوتا ہے نا جی, تو اس سے یہ ہے کہ مزید وہ اس میں یعنی اس میں بہتری آتی ہے کہ ایک یعنی ٹورسٹ جو آتے ہیں باہر سے ان کے لیے بھی یہ یعنی ایک چینج جو ہے نا وہ ریسٹورنٹ فیلڈ میں محسوس کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی اس میں گرو ہوتی ہے ریسٹورنٹ فیلڈ میں جی. سر پوٹینشیل کتنا آپ کو نظر آتا ہے, کتنا فروٹفل ہو سکتا ہے اگر ہم اس پہ انویسٹ کرتے ہیں, اگر ہمارے گیس کی انرجی کے مسائل پوٹینشیل تو اس طرح ہے نا کہ یعنی ٹورزم کو بھی ہمیں فروغ دینا چاہیے تاکہ باہر سے لوگ جو ہے نا یہ وہ ٹورزم کے لیے آئیں, تاکہ ہوٹل اور انڈسٹری دونوں جو ہے نا یہ ریسٹورنٹ یہ فروغ پائیں. باقی یہ ہے کہ دیکھیں ٹوٹل جو اکانومی ہے ہمارے ملک کی وہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے یعنی ذرائع انکم جب زیادہ ہوں گے تو ریسٹورنٹ کا رخ کریں گے, ریسٹورنٹ زیادہ چلیں گے. تو ظاہر ہے کہ اکانومی جب کمزور ہوگی تو اس کے اثرات تمام فیلڈز کے اوپر آتے ہیں, ہر شعبے کے اوپر آتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمارے جو کرائسس ہیں ہمیں مل جل کے اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے, لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہونی چاہیے, تاکہ جو ہے نا جی ہمارا ملک بھی ترقی کرے, عوام بھی خوشحال ہو. بے شک ایسے ہی ہے, اور جو ہے جی روزگار بھی زیادہ ملے, روزگار ملے ظاہر ہے. جی بالکل. اور سر اس میں جب ہم ریسٹورنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان میں بھی ایک عام تاثر جنرلی بھی کہ جو بھی نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے بڑے چھوٹے سے لیول پر بھی وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک نئی کوئی سگنیچر ڈش متعارف کرائے, بڑے چھوٹے لیول پر ہی صحیح, پھر آہستہ آہستہ فلرش کرتی ہے. چونکہ آپ بھی ایک ایسے ہی بزنس سے وابستہ بھی ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں اسلام آباد میں رہنے والے اس ریسٹورنٹ سے متعلق, اس ہوٹل سے متعلق کہ بڑے چھوٹے لیول سے آغاز اور آج ماشاءاللہ اتنا وسیع پیمانے پر اس کا ہونا. میں آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آغاز کیسے ہوا اور آج جہاں آپ کی وہ فوڈ چین پہنچی ہے, اس میں ظاہر بہت محنت ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے سر کیا فلسفی آپ کی تھی اس کے پیچھے؟ دیکھیں جی بیسک چیز تو ہوتی ہے انسان کی نیک نیتی, ہر کام میں نیک نیتی کے بعد پھر انسان اپنی کاوش کرتا ہے اور مستقل مزاجی سے محنت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اچھا کھانا پرووائڈ کرنا کسٹمر کو اور مناسب ریٹ پہ پرووائڈ کرنا, یہ بھی ایک یعنی کامیابی کی وجہ بنتی ہے, اور فریش فوڈ ملے کسٹمر کو. تو اسی طرح ہے کہ یعنی اور ہمیشہ یعنی لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, یعنی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے کل بہتر ہو, یعنی اس میں مزید امپرومنٹ ہو, یعنی اس میں اچھے سے اچھا یعنی جو ٹرینڈ ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے. تو اس میں چینج لائیں. تو اس میں بیسک چیز تو یہی ہوتی ہے کہ صاف ستھرا ماحول ہو. بالکل. اور پروفٹ مارجن کم رکھنا, یہ فلسفی بھی تھی سر آپ کی؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ نا یعنی سیل کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیں نا ہمارے ملک میں 90% لوگ تو عام متوسط طبقے سے اور لوئر مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ اتنے ہائی ریٹ افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. تو ان کو تو یہ ہے کہ اچھے ریٹ پہ, مناسب ریٹ پہ اور اچھا کھانا پرووائڈ ملے, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس سے گرو ہوتی ہے. سر آپ نے سٹینڈرڈ کو مینٹین کیسے رکھا؟ میں نے پہلے دن سے جب سے آپ کے ریسٹورنٹ کا کھانا کھانا شروع کیا آج تک سیم ٹیسٹ, کبھی کوالٹی میں فرق نہیں دیکھا, ایک اسپیسیفک خوشبو ہوتی ہے اس کی, کیسے اس کو مینٹین رکھا آپ نے ہمیشہ سے؟ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں جی ریسیپی کو کنٹرول کیا جاتا ہے, ایک ہی ریسیپی ہوتی ہے جو تمام برانچز پہ وہ استعمال ہوتی ہے. شیف جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کو بھی خود ٹرین کرتے ہیں؟ جی جی, ان کے ہمارے بڑے بھائی ہیں نعیم صاحب, وہ ماشاءاللہ جو ہے نا جی انہوں نے ان کے یعنی بہت ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں. صحیح. تو وہ یعنی اس کو اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ تمام جو شیف ہیں نا اپنی ریسیپی ان کو خود دیتے ہیں, اس کو خود کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ اگر شیف چینج ہو جائے تو اس سے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے.
बिल्कुल। लेकिन रेसिपी बना खुद कंट्रोल कर रहा हो ना तो फिर एक ही उसका टेस्ट शेफ रहेगा। जो मर्जी हो, रेसिपी आपकी है तो उसने उसी को फॉलो करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और उसमें क्वालिटी कंट्रोल भी रहता है, टेस्ट भी डेवलप रहता है उस तरह। और उसके बाद ये है कि यानी कस्टमर यानी जितने अरसे बाद मर्जी आए तो उसे वही टेस्ट मिले। बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो यानी इसकी कामयाबी की वजह बनती है। और हमारी कोशिश यही होती है कि कम से कम रेट पे जो है ना जी यानी हम खाना प्रोवाइड करें। सही। लेकिन मजबूरी होती है कि जब महंगाई होती है तो हमें मजबूरन रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि रेट ना बढ़ें, लेकिन चूँकि अपने अखराजात भी निकालने हैं, एम्प्लॉइज़ की भी तनख्वाहें भी देनी है, टैक्स भी देना है, तो इसलिए फिर हमें रेट बनाने पड़ते हैं। तो बाकी हमने एक चेन और बनाई है सैफरॉन के नाम से। अच्छा। तो उसमें चाइनीज़ आइटम भी हैं हमारे, चाइनीज़। तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि यानी अफोर्डेबल रेट जो मुनासिब रेट दें, जो हर बंदा उसको यानी ना उसे एंजॉय कर सके। तो सर कामयाब बिजनेस की कुंजी क्या है? क्या बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना लेना इस बात की ज़मानत है कि ये कामयाब हो जाएगा? या छोटे लेवल पे भी हो, अगर आप बेसिक रूल्स को फॉलो कर लें तो वो एक दिन जैसे आपका बिजनेस ग्रो किया इसी तरह बहुत बड़ा होटल बन जाता है? देखिए जी, हमेशा जो भी काम लो लेवल से शुरू किया जाए ना उसमें पायदारी ज़्यादा होती है। सही। जब बंदा स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है ना तो उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, तो उससे वो बहुत कुछ सीखता है। और अगर एकदम बंदा बड़े लेवल पे रेस्टोरेंट बनाए उसमें रिस्क ज़्यादा है, खुदा ना खास्ता वो फ्लॉप भी हो सकता है। लेकिन ना एक चीज़ को आप जब निचले लेवल से ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें जो है कि आप उसके तमाम मसाइल से आगाह होंगे, जो भी उससे मज़ीद एक्सपीरियंस भी मिलेगा और फिर आप उसको आस्ते से ग्रो करते जाएंगे और अल्लाह ताला की तरफ से इसमें कामयाबी होगी। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि देखें कोई भी काम है यानी उसको बेसिक चीज़ तो नेक नीति है। किसी का बड़ा काम देख के बंदा कहे कि मैं बड़ा काम कर लूँ या शॉर्टकट इख्तियार कर लूँ तो ये मुश्किल है। शॉर्टकट में कामयाबी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कामयाबी होती है मुस्तकिल मिजाजी में, मेहनत में, अच्छी नीयत में और अल्लाह पे तवक्कल करने में। बेशक, बहुत प्यारी बात आपने सर की। यही आपकी बुनियाद होनी चाहिए किसी भी काम के पीछे। सर नए आने वालों को या जो भी ऐसा शख्स इस वक्त आपको सुन रहा हो जो ये ख्वाहिश रखता हो कि वो किसी भी जगह पर छोटे से रेस्टोरेंट या ढाबे से आगाज़ करना चाहता है अपने रेस्टोरेंट का या अपने फूड के हवाले से कोई भी काम करना चाहता है, उसको मशवरा आप क्या देंगे? वो पहले जगह डिसाइड करे या पहले मेन्यू डिसाइड करे या पहले वो सोचे कि जिस जगह वो करेगा वहाँ पर डिमांड किस तरह से आ सकती है? क्या बेसिक्स होनी चाहिए किसी भी नई जगह पर नए शख्स के लिए नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए, खाने का कारोबार? उसमें ये है कि सर पहले से थोड़ा बहुत उसमें एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए उस शोबे में, ताकि उसे आगाही हो कि ये काम किस तरह होगा, इसकी क्या ज़रूरियात हैं, ठीक है ना जी, इसको कैसे मैनेज करना है, पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि फिर इलाका जो उसकी यानी रेसिपी है या उसके जो आइटम्स हैं उस इलाके वाइज उसको चॉइस करना चाहिए कि किस इलाके में ये हमारे ज़्यादा यानी लोग लाइक करेंगे। तो उसके बाद ये है कि फिर वो उसको लो लेवल से शुरू करे। लेकिन ना नामुमकिन कोई चीज़ भी नहीं है, जब बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। लेकिन बात वही है कि नेक नीति शर्त है, ये नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ को मैं फ़लाप करके नाकाम करके मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर ये नीयत में होगा तो इस तरह कामयाबी नहीं होती। बिल्कुल। तो कामयाबी तो ये है कि यानी अवाम की फ़लाह का भी सोचना चाहिए कि अवाम को फ्रेश फूड दें और अच्छा टेस्ट दें और मुनासिब रेट पे दें, ये भी सोच होनी चाहिए। अगर उसमें आपको ट्रेंड चेंज करते हैं तो ये भी अच्छी बात है। तो कस्टमर के यानी उस इलाका वाइज जैसे वो एरिया हो उसके हिसाब से आइटम शुरू करने चाहिए। तो इस तरह से वो अगर आगाज करेगा और ज़रा सबके पीछे आपकी और उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत मिजाजी कि शुरू में हो सकता है लॉस भी हो, जी बिल्कुल, लेकिन बहरहाल आपने मुस्तकिल मिजाजी से एक काम और बात सर लॉस के बाद इंसान सीखता है वो लॉस नहीं होता बेसिकली। जी बिल्कुल, वो लॉस वो तो कीमत है आपने जो सीखा है उसकी, तो उससे वो सीख के आगे बढ़ता है और इसी में उसकी कामयाबी होती है। अगर वो लॉस करने के बाद मायूस हो जाएगा तो ये नाकामी फिर वाकई लॉस है उसका, फिर वाकई लॉस है, फिर वो नाकाम हो चुका है। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और आज इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और मौजू के साथ। रहिए पीटीवी के साथ।
अंकल आप पागल हैं, मुझसे क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? भाई मेरा ख्याल है गिरने की वजह से उनके सर पे लगी है गहरी चोट, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। तुम तो चाहती है यो कि मेरी अम्मा ना रहे। मैंने कौन सा जहर दे दिया उनको? अम्मा जी याद करें। अंकल आप मांझे क्यों जा रहे हैं? जो आपसे बहुत छोटी सी हो। डॉक्टर साहब, यांचे कौन है? आपको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा सिवाय अपने बचपन की बातों के। लड्डू में हड्डी। कानून अवाम के हकूक का मुहाफिज, मगर जब अवाम ही अपने कानूनी हकूक से लाइल्म हो तो ये इनके हसूल के खातिर आवाज कैसे उठा सकते हैं? इसीलिए हम लाएंगे आगाही कानूनी हकूक की, क्योंकि मजलूम के खातिर चाहे सब खामोश रहें, कानून बोलता है। तवन्नाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत। बाजारों में बिकने वाली आवाज को तुम अपने घर की जिन्नत बनाना चाहते हो। कल कोई भी खरीदार यहाँ कर मलकियत का दावा कर सकता है। उस पर इश्क का भूत सवार है। तुम चाहती हो मैं उसके गिरबान में हाथ डालूं? इन बड़े लोगों के इशारे भी खतरे की अलामत होते हैं। कुलरा, हम दोनों एक ही कर्ब से गुजर रहे हैं। सरताज के बारे में बताओ, क्या क्या बातें हुई तुम्हारी उससे? किसी ने पहली बार मेरे गिरबान में हाथ डाला है। एहसास हो गया मुझे खान बाग में अपनी हैसियत का। इसी लाडले जिद्दी बच्चे को सामने रखकर फैसला कर। मैं घर जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तहजीबों के इस तसादुम में तुम्हारे काका और हमारे मामू का फर्क जल्द समझ जाओगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुम्मे की मुनासबत से आज का मौजू है आदाब, तरीका, सलीका, करीना। घर में रहने का घर वालों के साथ अंदाज क्या होना चाहिए? खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, घर में दाखिल होना, मेहमान का इस्तकबाल करना, मेहमान बनकर जाना, मेज़बान, किसी को खाना सर्व करना, किसी से बात करने का अंदाज, मोहल्लेदार कोई आ जाए या मोहल्ले में आपके निकलने का क्या अंदाज होना चाहिए। बड़ी छोटी छोटी सी ये बातें लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ख़ानदान के नाम पर, कि आपका ख़ानदान कितनी रवायात को फॉलो करता है। इस्लामी रवायात की हम बात कर रहे हैं। इस पर आज डिस्कशन करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अजमल फारूक साहब, मेंबर भी हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि आज के दौर में हम बहुत सी रवायात को छोड़ चुके हैं, अपने कल्चर वैल्यू से दूर हो चुके हैं। अब तो ये भी मालूम नहीं कि साथ वाले घर में कौन रहता है। अब तो जैसे ही कोई मालूम चले कि कोई मेहमान आ रहा है तो बहुत से घर ऐसे हैं
جو کہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو ہماری اپنی پرسنل سپیس، اپنا پرسنل ٹائم ہے، اپنی روٹین ہے، تو اتنا گھلنا ملنا نہیں رہا. ایسے میں ہم وہ آداب، وہ رسم و رواج، وہ طریقہ بھول گئے ہیں. تھوڑا سا گائیڈنس دیجیے گا اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر کے معاملات، چھوٹے چھوٹے معاملات میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ گھر بنیادی طور پر معاشرے کی ایک چھوٹی سی اکائی ہے جس میں میاں بیوی بچے اور بزرگ، ہمارے جوائنٹ فیملی کو لے لیں تو بزرگ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہوتے ہیں. ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم گھر کس کی عنایت ہے. یہ تو اللہ کی عنایت ہے. اگر اللہ کی عنایت ہے تو اس گھر کو اللہ کی طرف سے خاص نعمت سمجھ کر اس کے اندر اللہ کا نام بھی لینا چاہیے. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی اللہ کا نام لینے سے گھر میں برکت آتی ہے. پھر اسی طرح جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ رب العزت جب کسی مہمان کو گھر میں بھیجتا ہے تو اس کے اکرام کے لیے دروازے کھول کر اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر موسم کے مطابق اس کی تواضع، اس کا اکرام کرنا چاہیے. یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہی عادت آگے ڈیلیور کرتے ہیں اپنے بچوں میں تو بچے بھی ہماری عادات کو اسی طرح اختیار کرتے ہیں، اسی طرح لیتے ہیں جب ہم بڑے جس طرح ان عادات کو اختیار کرتے ہیں. اگر مہمان کچھ دن ٹھہرتا ہے تو مہمان کے لیے مناسب بستر، مناسب ضروریات، اس کی چیزیں اس کو مہیا کر دینا اور اس کو وہ والا اچھا سا کمرہ دینا جس کمرے میں اس کی رہائش ہو اور اس کی ضرورت کی ساری چیز ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے کے لیے یہی نہیں ہے کہ کھانے میں اپنی بساط کے مطابق ہی اس کے لیے ارینج کیا جائے، یہ اچھی چیز ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے پاس مہمان آتے تو ان مہمانوں کے اکرام کے لیے کوئی گوشت تیار کرواتے یا اس طریقے سے اچھا سا کھانا تیار کرواتے، لیکن اپنی بساط کے مطابق. اور پھر جب وہ جانے لگے کچھ نہ کچھ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ وہ جاتے ہوئے اس تحفے کو اپنی یاد، اپنی آپ کے اس تعلق کو ساتھ رکھے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہی تحفہ جب دوسرے تک پہنچتا ہے اور آپ کے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے. پھر جب مہمان رخصت ہو کے اپنے گھر پہ پہنچتا ہے تو وہی تحفہ دوسرے کو دکھاتا ہے کہ آج میں اپنے فلاں بھائی دوست کے پاس گیا تو اس نے مجھے یہ والا تحفہ دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی تو ہے اور آپ کی سنت مطہرہ بھی ہے، بھئی تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور پھر وہی تحفے اگر دوسروں تک پہنچتے ہیں تو جب تک وہ تحفہ آپ اس کے پاس رہے گا تو آپ کی یاد اس کو لاتا رہے گا. پھر آپ کے بچے بھی یہی عادت اختیار کریں گے. اسی طرح اگر آپ خود کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو وہ بھی تو ایک خاص سلیقہ ہے دین کا کہ دین نے سب سے پہلے دروازہ نوک کرنے کا حکم دیا اور پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے حکم یہ کیا کہ انتظار کیا جائے. پھر جب آپ کو گھر اہل خانہ اجازت دے دیں تو اپنی ضرورت کے مطابق وہاں پر ٹھہریے اور پھر اس کو واپس آ جائیے. کسی کے اوپر زیادہ برڈن نہ بنیے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو زحمت نہ اٹھانی پڑے. اور پھر اگر وہ آپ کی تواضع جس انداز میں بساط کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ بھی بحیثیت مہمان ان کے ساتھ اسی طرح اچھا برتاؤ کیجئے. یہ بھی سیرت کے موضوعات میں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں گھر کے معاملات میں، جیسے بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے، بچوں کے ساتھ برتاؤ ہے. جیسے باغ میں ہم جاتے ہیں، گارڈن میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ پودے پھول کھلے ہوتے ہیں، ہم ان پودے پھولوں سے انجوائے کرتے ہیں. تو گھر میں بھی تو بچوں سے انجوائے کرنا چاہیے. اور پھر بچوں کو تربیت کے لیے بھی اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ اگلے معاشرے میں ایک بنیادی اور بہترین فرد ہونے کا اپنا کردار ادا کر سکیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو دینی تربیت ہے نا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ بھی برتاؤ فرمایا کرتے تھے، اس برتاؤ کو سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر حدیث طیبہ میں بھی تو ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اپنے بچوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق ہے۔ پھر بچوں کے ساتھ بہتری کا بولنا بھی آتا ہے، ان کو سلام کرنا بھی آتا ہے۔ الٹیمیٹلی جب آپ بچے کو سلام کرتے ہیں تو بچہ سلام کا جواب دیتا ہے، اٹ مین کہ وہ سیکھتا ہے کہ میں نے جب کسی کے پاس جانا ہے تو میں نے بھی سلام کرنا ہے۔ یہ عادت اگر آپ گھر میں سکھاتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ مضبوط بچے کے ذہن میں جاتی ہے جو بچہ باہر سے سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے مینٹیلٹی کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بچہ ٹین ایج میں جائے اور اس کو چھوٹا سمجھ کر بچوں جیسی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو، نہیں، اس کی ٹریٹمنٹ ٹین ایج جیسی ہونی چاہیے۔ اور اگر بچہ بڑا ہو، ینگ ایج تک جائے تو اس کو ینگ ایج کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر اسی طرح کوئی بزرگ سامنے آئے تو اس کی عزت و تکریم، ہمارے ہاں ہمارے ویلیوز میں سے ایک اچھا ایک قدر ہے، جو سمجھ لیجیے ایک ٹریڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب بڑا آتا ہے تو چھوٹے فوراً اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عزت ہے، یہ اکرام ہے، اور یہ عزت اکرام ہمیں دین اس وجہ سے بھی سکھاتا ہے، قدر اس وجہ سے بھی سکھاتی ہے کہ چھوٹوں کے دل میں بڑوں کی قدر اور ویلیو بن جائے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حدیث طیبہ ریفر کرتی ہے چھوٹوں کو کہ وہ بڑوں کی عزت کریں۔ اسی طرح چھوٹا بچہ جب اپنے بابا کے جوتے اٹھا کے ان کے سامنے لاتا ہے تو والد گرامی جوتے پہن کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر جب کہیں بیٹا شکریہ، بیٹا جزاک اللہ، تو یہ بچے کی تربیت ساتھ ہو رہی ہے۔ جوتے تو باپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن باپ کیا اپنی زبان سے اس بچے کو کمنٹ کرتا ہے، جب وہ شکریہ جزاک اللہ کا کمنٹ کرے گا بچے کی تربیت الٹیمیٹلی ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بڑے گھر سے باہر گھر میں آتے ہیں تو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ گھر میں آئیں، اپنے گھر ہونا تو کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے نئی چیز لے کے آئیں جو ان کو اٹریکٹ کرتی ہو۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کے کھانے کے لیے ہوتی ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب ہم وہ گھر میں لے آتے ہیں تو ان سے بچوں کے دل میں باپ، ماں اور چچا اور بڑا دادا کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں جاتے ہیں، بھتیجے اور بھانجیوں کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں تو ان کے دل میں بھی محبت بڑھتی ہے، اور پھر کتنے دنوں تک بھانجوں اور بھتیجوں کے دل میں چچا اور ماموں کی وہ جو اچھے جذبات تھے وہ دل میں رہتے ہیں۔ اور یہ ایک وہ ویلیوز ہیں، وہ اقدار ہیں جو ہمارے معاشرے میں گھر کا حصہ بنتی ہے نا، تو وہ معاشرے کا بھی حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ پھر گھر میں پیار محبت بڑھتا ہے، وہ محبت اور وہ الفت بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ضرور یہ اپنے ناظرین تک بات پہنچاؤں گا کہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے نا، وہاں پہ بحیثیت انسان کچھ نہ کچھ رنجشیں بھی آ ہی جاتی ہیں۔ سر یہ رنجشوں سے جڑی ایک چیز میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گفتگو میں ایڈ کر دوں، آپ اس کا جواب بھی ساتھ ہی دیجیے گا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ بڑا کامن کانسیپٹ تھا پہلے، لیکن اب علیحدہ گھروں میں علیحدہ رہنا، سارے بچے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ ہمیشہ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی عموماً تب تک رہتی ہے جب تک والدین زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد سب کی اپنی اپنی فیملیز ہوتی ہیں، سب الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا ڈائریکشنز دیتا ہے؟ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا مناسب ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا اس موقع پہ، لیکن جو بات چل رہی تھی اس کو میں آگے بڑھاؤں گا، اس کو ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی جب ہم ایک دو بھائی یا سر قطع کلامی کی معذرت، اس وقت ناظرین کو براہ راست سینٹ لے کر جائیں گے۔ اس وقت عطا تارڑ صاحب ایوان میں، اس وقت اعظم نذیر تارڑ صاحب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ کا ڈھانچہ ہو، یہ سارے درس جو ہیں، یہ جو ساری ہدایت ہے، یہ اس الہامی کتاب میں ہے، اور یہ نازل کی گئی صرف امت مسلمہ پہ نہیں، یہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اس ماڈرن دور میں بدقسمتی سے
میں یوں کہوں گا کہ اس پڑھے لکھے دور میں اور خاص طور پہ اس خطے میں جہاں پہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ تعلیم جو ہے اور جو شعور ہے وہ صحیح معنوں میں رائج کر دیا گیا ہے، وہاں پہ اس طرح کی ذہنیت اور اس طرح کے پراگندہ ذہنیت کا ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی جو واقعات ہوئے پچھلے دنوں میں جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں شکر گزار ہوں سارے دوستوں کا جنہوں نے مل کے یہ ریزولوشن تیار کی۔ اس میں فارن آفس کی مشاورت سے ایک دو صرف اس کو فائن ٹیون کرنے کے لیے جو تجاویز ہیں وہ شہادت عوام صاحب نے تیار کر رکھی ہیں، کیونکہ ہم ایک رسپانسیبل سٹیٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہ کے پورا اختیار ہے بطور انسٹیٹیوشن کے کہ ہم اپنا ریکارڈ جو ہے، جو اپنا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں، اور بالکل پوری جرت اور بہادری کے ساتھ ایسے ایشو پہ جہاں پہ ہمارے دین کے دفاع کا معاملہ آتا ہے تو یہ بات ہم پورے یقین سے اور بڑی مسرت سے کرتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو آئلز میں ڈیفرنسز ہیں، سائڈز نہیں ہیں ہمارے، بلکہ جو بھائی میرے ایوان میں جو غیر مسلم بھائی بھی ہیں وہ بھی ان معاملات میں ہمیشہ بھائی بہنیں ہمارے ساتھ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کا میسیج انشاءاللہ العزیز آج بھی سینٹ آف پاکستان سے جائے گا۔ On behalf of Government of Pakistan, I assure that this matter is being taken up and will be taken up at the appropriate forums۔ اس میں اگلے ہفتے جو جنیوا میں میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں بھی اسے انشاءاللہ العزیز فارن آفس کو قرارداد میں بھی ہم نے کہا ہے۔ میں گورنمنٹ کے بہاف پہ یہاں پہ بھی یہ بات کر رہا ہوں، اور آپ کے جو تمام جذبات ہیں وہ بھی سر ریلیونٹ کارنرز پہ پہنچاؤں گا۔ آج صبح وزیر اعظم صاحب نے مجھے خصوصی ہدایت کی کہ میں ہاؤس کو مطلع کروں کہ حکومت پاکستان اپنی بین الاقوامی اور سفارتی ذمہ داریوں سے مکمل طور پہ آگاہ ہے، اور اس میٹر میں کسی قسم کی جو کوتاہی ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ جیسے گیلانی صاحب نے فرمایا، یہ بات بڑی درست ہے اور ریزولوشن کا بھی حصہ ہے کہ ہم نے ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ آگ کہیں اور بھڑکائی گئی اور اس آگ کے شعلے ہم نے اپنے دامن میں رکھ لیے، اور ہم نے اپنی پراپرٹیز، اپنی جائیدادیں، اپنے بھائی بہنوں کے نقصان کیے۔ اسلام اس طرح کے جو روایات ہے، اس طرح کی جو عادات ہے، اس میں اسلام میں ایسی گنجائش نہیں ہے۔ میرا دین تو لوگوں سے پیار کرنے کا درس دیتا ہے، میرا دین تو دوسرے کی بات سننے کا درس دیتا ہے، میرا دین تو کہتا ہے کہ آپ اختلافی رائے بھی رکھیں لیکن ڈیسنسی کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے وہ کریں۔ تو احتجاج بھی میں سمجھتا ہوں بڑے جچے تلے الفاظ میں ہونا چاہیے، ہمارے جذبات ہمارے سینوں میں ہیں، لیکن جب وہ ہماری زبان پہ آئیں تو ہمیں جو اخلاقیات کا دامن ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا، اور جو ہماری ایک رسپانسیبل سٹیٹ کے طور پہ رسپانسبلٹیز ہے انشاءاللہ ہم اس دائرے میں رہ کے کریں گے۔ اور پاکستان کے عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، لیکن جب ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، جب اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس سے ہمارے ارد گرد کے جو بہن بھائی ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے، اور پیغام وہاں جانا چاہیے جہاں بھیجنا مقصود ہے۔ میں باقی دوستوں کے لیے وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے سر اختصار کے ساتھ اسی بات پہ اختتام کروں گا کہ حکومت پاکستان انشاءاللہ العزیز اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ ٹیک اپ کیے ہوئے ہے، اور جس فورم پہ وہ چاہے OIC کے حوالے سے ہو، چاہے UN کے حوالے سے ہو، چاہے یورپین یونین کے حوالے سے ہو، ہم اپنی سفارتی ذمہ داریاں انشاءاللہ ادا کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ جناب سینیٹر مشتاق صاحب۔ اعظم تارڑ صاحب سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ناظرین واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور جو کہ معاملات زندگی سے متعلق ہم بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد اجمل فاروق صاحب سر پلیز اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ جی میں بات کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایک ڈیورسٹی مائنڈ سیٹ کی ہے کہ اس میں کبھی کبھی الجھاؤ آ جاتا ہے، لیکن
جب الجھاؤ آ جاتا ہے تو بحیثیت گھر کے سربراہ ہونے کے اس کو اس رنجشوں کو دور کر کے کچھ ایسی حکمت اختیار کرنی چاہیے کہ وہ پھر محبت والا ماحول آ جائے. اور پھر محبت سے جیسے میں نے کہا نا کہ باغ میں پھول ہوتے ہیں، ان ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، تو اسی خوشبو کو اسی طرح انسانوں کی طبیعتوں میں اختلاف آنے کی وجہ سے رنجشیں کبھی آ بھی جائیں تو اس رنجش کو کسی اچھے تحفے کی صورت میں کسی اچھی بات کر کے اسمائل دے کر کے اس رنجش کو محبت میں تبدیل کر دینا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو. ایک اور بات کا یہاں پہ میں ذکر کرنا ازحد ضروری سمجھتا ہوں، گھر کے ماحول میں جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا گھر میں محبت بڑھے گی. اب بات ہو رہی تھی جوائنٹ فیملی کی. جوائنٹ فیملی سسٹم برا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ انوالو ہوتے ہیں، طبیعتیں زیادہ اس میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر طبیعت اپنا تقاضا کرتی ہے، اپنی ذات کو سامنے لے آتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ تھوڑی سی رنجشیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جیسے سفر میں جائیں تو ایک قافلے کا امیر ہوتا ہے، اسی طرح سربراہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی رنجشوں کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی حتی المقدور کوشش کے ذریعے وہ ختم کر دیا جائے تاکہ وہ نظام اچھا چل سکے. یعنی ہیڈ آف فیملی پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان رنجشوں کو دور کرے. سر وقت مختصر تھا لیکن آپ نے بڑا اچھا تمام سوالوں کا احاطہ کیا کہ کس طرح سے ایک فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اجمل فاروق صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی. گھریلو زندگی کو آسان بنانا نہایت ضروری ہے اور ہمارا مذہب زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، خاص کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ معاملات کا ذکر ہو، چاہے وہ بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات کا ذکر ہو، چاہے اس میں آپ کے پڑوسیوں کے انوالومنٹ ہو، چاہے آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کریں. ہر طرح سے ہمارے مذہب میں رہنمائی موجود ہے ہمارے لیے. کیونکہ آج جمعہ ہے تو جمعے کی مناسبت سے ریلیجیس سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت بھی ہمیشہ کی طرح حاصل کرتے ہیں. اور اس وقت آمنہ سلطانی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، دیکھتے ہیں انہوں نے آج کس کلام کا اور ہم یہاں انتخاب کیا. ناظرین سے اللہ حافظ بھی کرتے ہیں اور بس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمنہ سلطانی صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ